डिबेट में खुश आमदीद। आज हम ई स्पोर्ट्स की दुनिया में एक बहुत ही बुनियादी चैलेंज पर बात कर रहे हैं, और वो है मुसाबकती सालमियत को बरकरार रखना। देखें, जब इनामी रकूम $40 मिलियन से भी ज़्यादा हों और इंडस्ट्री की मालियत अरबों में हो, तो धोखाधड़ी का खतरा सिर्फ एक खेल का मसला नहीं रहता, ये एक, आप कह लें, मुआशी और सकाफती खतरा बन जाता है। तो इस मवाद की रोशनी में हमारा मरकजी सवाल ये है, क्या ई स्पोर्ट्स में मुकाबले की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जारहाना कर्नल लेवल एंटी चीट सिस्टम्स का इस्तेमाल खिलाड़ियों की प्राइवेसी और सिस्टम सिक्योरिटी के खदशात पर फोकियत रखता है? मैं इस बात की वकालत करूंगा कि मुसाबकती सालमियत के लिए ये सख्त टेक्निकी इक़दाम नागुज़ीर है। और मैं इस नुक्ता नज़र को चैलेंज करूंगी और ये दलील दूंगी कि खिलाड़ियों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को इस हद तक कुर्बान करना एक बहुत ही खतरनाक सौदा है, जिसके नताइज खेल से कहीं ज्यादा संगीन हो सकते हैं। देखें, मेरा मौक़िफ़ तो इस पर बिल्कुल वाज़ेह है। ई स्पोर्ट्स की जो प्रोफेशनल बका है, उसके लिए कर्नल लेवल एंटी चैट एक तल्ख लेकिन ज़रूरी हकीकत है। धोखाधड़ी जैसे एम बॉट्स और वॉल हैक्स ये इस खेल की रूह को ही ख़त्म कर देती हैं। वो जो एक प्योर स्किल का मोमेंट होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। बात यह है कि जदीद चीट्स अब कोई सादा प्रोग्राम नहीं रहे, ये इंतहाई पेचीदा सॉफ्टवेयर हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की गहराई में जड़ पकड़ लेते हैं, बिल्कुल उसी सतह पर जहां सिस्टम के सबसे अहम प्रोसेस चलते हैं। इन्हें रवायती यूज़र लेवल के तरीकों से पकड़ना तकरीबन नामुमकिन है। इंडस्ट्री के बड़े नाम रियॉट का वैनगार्ड, एपिक का इजी एंटी चीट और बैटलआई सभी इसी मॉडल पर इन्हिसार करते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। फोर्टनाइट, वैलोरेंट और पबजी जैसे दुनिया के मकबूल तरीन गेम्स इसी टेक्नोलॉजी से महफूज हैं। जब दांव पर लाखों डॉलर लगे हों तो सालमियत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हमें सिर्फ 2018 का वो CSGO स्कैंडल देखना है, जिसमें फोर्सेकन नामी खिलाड़ी मुलविस था। उसका कैरियर फौरी तौर पर ख़त्म हो गया। टूर्नामेंट की साख्त महीनों तक सवालों की जद में रही। ये एक धोखे की असल कीमत है। तो इस नुकसान के मुकाबले में प्राइवेसी का एक मुनज़्ज़म समझौता मेरे ख्याल में एक छोटी कीमत है। नहीं, मैं इस मामले को एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से देखती हूँ। मेरे नज़दीक कर्नल लेवल एंटी चीट सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए एक गैर मुतनासिब और बहुत ख़तरनाक रिस्क है। मतलब, जब हम कर्नल लेवल रसाई की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि इसका असल मतलब क्या है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम एक गेमिंग कंपनी के सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के दिल तक मुकम्मल गैर महदूद रसाई दे रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर एक रूट किट की तरह काम करता है, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिल्कुल कोर में बैठ जाता है और खुद को सिस्टम से छुपा भी सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस एंटी चीट में कोई खामी निकली, और हर सॉफ्टवेयर में खामियां होती हैं, तो एक हैकर को आपके पूरे कंप्यूटर पर मुकम्मल और पोशीदा कंट्रोल मिल सकता है। ये सिर्फ आपके गेम अकाउंट का खतरा नहीं है, ये आपकी बैंक की तफसीलात, आपकी ज़ाती फाइलें, आपका हर डिजिटल राज खतरे में डाल देता है। ये प्राइवेसी पर एक बहुत संगीन हमला है। गेमिंग कंपनियों को किसी भी सारिफ के कंप्यूटर पर इतनी गहरी निगरानी का हक क्यों होना चाहिए? ये एतमाद की खिलाफ वर्जी है, खास तौर पर जब हम देखते हैं कि जनवरी 2023 में रायट गेम्स जैसी कंपनियों को खुद सोर्स कोड की खिलाफ वर्जी का सामना करना पड़ा। अगर वो अपने कोड को महफूज नहीं रख सकते तो हम उन पर अपने सिस्टम की चाबियां कैसे सौंप सकते हैं? बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त है कि इसमें एक खतरा मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन इसे मुनज़्ज़म किया जा सकता है। धोखाधड़ी का खतरा कहीं ज्यादा बड़ा, हकीकी और फौरी है। बगैर सख्त एंटी चीट के पेशावराना ई स्पोर्ट्स का जो पूरा इकोसिस्टम है वो तबाह हो जाएगा। ये डिफेंस इन डेप्थ के उसूल का एक अहम हिस्सा है। आप सिर्फ सर्वर की तरफ से दिफा पर इन्हिसार नहीं कर सकते। जब धोखाधड़ी का सॉफ्टवेयर क्लाइंट के कंप्यूटर पर कर्नल लेवल पर चल रहा हो, तो आपको उसी मैदान में उसका मुकाबला करना होगा। आप इस दलील को देखें कि ये मेमोरी में होने वाली हेरा फेरी और हिक्स को कैसे रोकता है। खेल की मेमोरी को आप इस दुनिया का ब्लूप्रिंट समझें। चीट सॉफ्टवेयर उस ब्लूप्रिंट को खुफिया तौर पर रियल टाइम में बदलता है, जैसे दीवार की हदायत हटा दें ताकि आप उसके आर पार देख सकें। इस अमल को पकड़ने के लिए आपको हर वक्त आला तरीन इख्तियार के साथ उस ब्लूप्रिंट पर नजर रखनी होगी
اور یہی کرنل لیول رسائی فراہم کرتی ہے۔ اس کے بغیر تو آپ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ہار چکے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ تکنیکی نقطہ نظر سے کیا کہہ رہی ہیں، لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی اتنا مؤثر ہے جتنا اسے بتایا جاتا ہے؟ جدید چیٹ بنانے والے مسلسل کرنل لیول کے دفاع کو بائی پاس کرنے کے طریقے تیار کر رہے ہیں۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی ہتھیاروں کی دوڑ ہے جس میں صارف سب سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ اگر اینٹی چیٹ سافٹ ویئر میں کوئی کمزوری نکل آتی ہے تو حملہ آور کو آپ کے پورے سسٹم تک کرنل لیول کی رسائی مل جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی قیمت ہے ایک ایسے دفاع کے لیے جو پھر بھی توڑا جا سکتا ہے۔ تو ہم ایک ایسے حل کے لیے اپنی پرائیویسی اور سیکیورٹی کو قربان کر رہے ہیں جو مکمل طور پر فول پروف بھی نہیں ہے۔ ہم ایک ایسی جنگ میں اپنے سسٹم کو فرنٹ لائن پر رکھ رہے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس میں نقصان صرف اور صرف صارف کا ہے۔ لیکن اس ہتھیاروں کی دوڑ میں غیر مسلح ہونا بھی تو کوئی آپشن نہیں ہے نا۔ یہ پرفیکٹ نہیں ہے، میں مانتا ہوں، لیکن یہ بہترین آپشن ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اگر آپ کرنل لیول پر نہیں ہیں تو آپ میموری میں ہونے والی ہیرا پھیری اور جدید ترین ہیکس کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ کمپنیاں اپنی ساکھ داؤ پر لگاتی ہیں، ایک بڑا سیکیورٹی واقعہ ان کے لیے تباہ کن ہوگا، اس لیے ان کے پاس مضبوط حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کی ہر وجہ موجود ہے۔ اور جب آپ کہتی ہیں کہ کھلاڑی اس کی حمایت نہیں کرتے تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ جو کھلاڑی ایک منصفانہ مسابقتی ماحول چاہتے ہیں وہ ان اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ منصفانہ کھیل کو یقینی بنانے کے لیے یہ ایک ضروری قدم ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی حمایت ہے یا یہ مجبوری ہے؟ جب ویلورنٹ لانچ ہوا تو اس کے وینگارڈ اینٹی چیٹ کے خلاف شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ کھلاڑی یہ سافٹ ویئر نہیں چاہتے تھے، وہ اسے برداشت کرتے ہیں کیونکہ یہ اس کھیل کو کھیلنے کا واحد طریقہ ہے جسے وہ پسند کرتے ہیں۔ یہ حمایت نہیں، یہ تو ایک طرح کی یرغمالی کی صورتحال ہے۔ اور جب آپ کمپنیوں کی ساکھ کب کی بات کرتے ہیں تو یہی وہ نقطہ ہے جہاں اصل مسئلہ ہے۔ ہم سے ان کمپنیوں پر اندھا اعتماد کرنے کی توقع کیوں کی جاتی ہے؟ ایپک گیمز پر FTC کے طرف سے کوپا کی خلاف ورزیوں پر وہ جو $520 ملین کا تصفیہ ہوا، وہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ یہ کمپنیاں ہمیشہ صارف کے بہترین مفاد میں کام نہیں کرتی۔ انہوں نے والدین کی رضامندی کے بغیر بچوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور ایسے انٹرفیس بنائے جو غیر ارادی خریداریوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ منافع اکثر صارف کے حقوق پر فوقیت رکھتا ہے۔ جب ہم انہیں اپنے کمپیوٹرز کی چابیاں دیتے ہیں تو ہم ایک بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ دو مختلف مسائل کو ملا رہی ہیں۔ کوپا کی خلاف ورزی ایک ریگولیٹری اور پالیسی کی ناکامی تھی، ایک کرنل لیول اینٹی چیٹ میں سیکیورٹی کی خامی ایک تکنیکی ناکامی ہوگی۔ یہ دونوں مسائل اہم ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن ایک دوسرے کو براہ راست ثابت نہیں کرتے۔ بات صرف یہ ہے کہ ای سپورٹس کی جو معیشت ہے وہ اعتماد پر قائم ہے۔ اسپانسرز، براڈ کاسٹرز اور شائقین سب اس یقین پر سرمایہ کرتے ہیں کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ حقیقی مقابلہ ہے۔ اگر یہ اعتماد ختم ہو جائے تو پوری عمارت گر جائے گی۔ کرنل لیول اینٹی چیٹ اس اعتماد کو برقرار رکھنے کا سب سے مضبوط تکنیکی ذریعہ ہے۔ یہ ایک پیغام دیتا ہے کہ ڈیولپر سالمیت کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی تو ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ یہ تکنیکی اور پالیسی کے الگ الگ مسائل ہیں، لیکن یہ ایک ہی کمپنی کی فیصلہ سازی کی ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر ایک کمپنی صارفین کی پرائیویسی کو ایک محاذ پر نظر انداز کرنے پر تیار ہے تو یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ وہ دوسرے محاذ پر اسے اولین ترجیح دے گی۔ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا متبادل طریقوں کو واقعی سنجیدگی سے تلاش کیا گیا ہے؟ ہم سرور سائڈ ویلیڈیشن اور مصنوعی ذہانت پر مبنی رویے کے تجزیے پر زیادہ انحصار کیوں نہیں کرتے؟ اگر گیم سرور کلائنٹ کی طرف سے آنے والے ہر ایکشن کی تصدیق کرے، مثال کے طور پر کیا ایک شاٹ فزکس کے لحاظ سے ممکن تھا یا کیا کھلاڑی کی حرکت کی رفتار جائز ہے، تو بہت سے چیٹس بیکار ہو جائیں گے۔ مشین لرننگ ماڈلز غیر انسانی رویوں کا پتہ لگا سکتے ہیں، جیسے کہ غیر معمولی طور پر تیز رد عمل کا وقت یا کامل ٹریکنگ، اور وہ بھی ہمارے سسٹم میں جھانکے بغیر۔ یہ طریقے مددگار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ مسئلے کا مکمل حل نہیں ہے۔
سرور سائڈ ویلیڈیشن صرف اس چیز کی تصدیق کر سکتا ہے جو سرور کو بھیجی جاتی ہے۔ یہ وال ہیکس کو نہیں پکڑ سکتا جہاں کھلاڑی کو اضافی معلومات دکھائی جا رہی ہیں لیکن اس کے اعمال سرور کے لیے بالکل جائز نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اے آئی بہترین ہے لیکن اسے بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ جدید ایم باٹس میں سموتھنگ اور ہیومنائزر جیسی خصوصیات ہوتی ہیں تاکہ ان کا رویہ زیادہ انسانی لگے۔ یہ صرف دفاع کی ایک اضافی تہہ ہو سکتے ہیں، بنیادی دفاع نہیں۔ یہ اس طرح ہے جیسے آپ اپنے گھر کے دروازے پر ایک مضبوط تالا لگانے کے بجائے صرف کھڑکیوں پر الارم لگا دیں۔ آپ کو دونوں کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمیں ان تہوں کے توازن پر غور کرنا چاہیے۔ شاید مسئلہ یہ ہے کہ انڈسٹری نے ایک آسان حل کا انتخاب کیا ہے جو کہ ایک طاقتور دخل اندازی کرنے والا کلائنٹ سائڈ ٹول ہے، بجائے اس کے کہ وہ زیادہ پیچیدہ لیکن محفوظ کثیر جہتی نظام میں سرمایہ کاری کرے۔ ویلو کا ماڈل ایک دلچسپ مثال پیش کرتا ہے۔ ان کا ویک سسٹم یوزر لیول پر ہے جو کم دخل اندازی والا ہے، لیکن وہ صرف اس پر انحصار نہیں کرتے، وہ اسے ٹرسٹ فیکٹر میچ میکنگ کے ساتھ جوڑتے ہیں جو کھلاڑی کے رویے کی بنیاد پر انہیں دوسرے قابل اعتماد کھلاڑیوں کے ساتھ ملاتا ہے۔ اس کے اوپر اوور واچ سسٹم ہے جہاں تجربہ کار کھلاڑی مشکوک گیم پلے کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ایک کثیر جہتی کمیونٹی اور اے آئی پر مبنی اپروچ ہے۔ یہ کامل نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو ایک ہی دخل اندازی والے ٹول کے بجائے ایک جامع ایکو سسٹم بنانے پر یقین رکھتی ہے۔ کیا یہ مستقبل نہیں ہو سکتا؟ شاید اور بھی مضبوط سرور سائڈ چیکس کے ساتھ۔ وی ایس ای ایک دلچسپ فلسفہ ہے لیکن عملی طور پر CS2 جیسے گیمز میں دھوکہ دہی کی سطح یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ اعلیٰ سطح کے مقابلے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ویلورنٹ اپنے جارحانہ کرنل لیول وینگارڈ کے ساتھ ایک بہت صاف مسابقتی منظر کے لیے جانا جاتا ہے۔ پیشہ ور کھلاڑیوں اور ٹورنامنٹ کے منتظمین کے لیے یہ فرق بہت بڑا ہے۔ آخر میں یہ ایک سمجھوتے کا سوال ہے۔ کیا ہم ایک ایسا ایکو سسٹم چاہتے ہیں جہاں ہر میچ میں شک کی گنجائش ہو، جہاں ہر ناقابل یقینی شاٹ پر دھوکہ دہی کا الزام لگے، یا ہم اپنی سیکیورٹی پر کچھ کنٹرول ترک کرنے کو تیار ہیں تاکہ اس کھیل کی سالمیت کو یقینی بنایا جا سکے جسے ہم پسند کرتے ہیں؟ میرے لیے جواب واضح ہے۔ اس کھیل کی روح کو بچانے کے لیے یہ سمجھوتا ضروری ہے۔ وہ ایک بنیادی اصول ہے۔ ہمیں اپنی ڈیجیٹل خود مختاری کارپوریشنز کے حوالے نہیں کرنی چاہیے جن کا ٹریک ریکارڈ ہمیشہ بہترین نہیں رہا صرف ایک کھیل میں حصہ لینے کے لیے۔ ایک محفوظ اور منصفانہ کھیل کا ماحول ممکن ہے بغیر صارف کو غیر ضروری خطرے میں ڈالے۔ یہ جدت ترازی کا چیلنج ہے، نہ کہ حقوق سے دستبرداری کا۔ آخر میں دیکھیں، میرا موقف یہ ہے کہ ای سپورٹس کی مسابقتی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے کرنل لیول اینٹی چیٹ ایک سخت لیکن ناگزیر سمجھوتا ہے۔ اگرچہ اس میں خطرات موجود ہیں لیکن وسیع پیمانے پر دھوکہ دہی سے ہونے والا نقصان کہیں زیادہ سنگین اور ناقابل تلافی ہے۔ یہ پیشہ ورانہ کھیل کو قابل عمل رکھنے کی قیمت ہے، اور ایک ایسی قیمت جو کمیونٹی منصفانہ مقابلے کے لیے ادا کرنے کو تیار ہے۔ اور میرا خلاصہ یہ ہے کہ سیکیورٹی اور پرائیویسی کے بنیادی اصولوں کو اتنی آسانی سے قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایسا حل جو لاکھوں صارفین کے سسٹمز کو ایک واحد ناکامی کے خطرے میں ڈال دے، طویل مدت میں پائیدار نہیں ہے۔ ہمیں کم دخل اندازی والے متبادلات جیسے کہ جدید سرور سائٹ تجزیات اور اے آئی کی جدت ترازی پر زور دینا چاہیے، اور ان سسٹمز کے خطرات کے بارے میں کھلاڑیوں کے ساتھ زیادہ شفاف ہونا چاہیے۔ یہ واضح ہے کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ جیسے جیسے ای سپورٹس کی صنعت ترقی کرتی رہے گی اور دھوکہ دہی کے طریقے مزید جدید ہوتے جائیں گے، مسابقتی سالمیت اور کھلاڑیوں کے حقوق کے درمیان صحیح توازن تلاش کرنا ایک مسلسل اور بہت اہم چیلنج رہے گا۔ بالکل۔ اس مواد میں اور بھی بہت کچھ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے، اور یہ بحث یقینی طور پر ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ جاری رہے گی، جو ہمیں بار بار اس سوال پر واپس لائے گی کہ ہم ایک منصفانہ کھیل کے لیے کیا قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ گیمنگ کا ہے خواب، سپورٹی ہے تیرا جواب۔